बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। कुछ दिन के सफ़र के बाद कल वापसी हुई तो सोसाइटी में, माशरे में बहुत से ऐसे इश्यूज़ और वाक़यात हुए जिन पे गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन वक़्त की किल्लत की वजह से और सफ़र की वजह से गुफ्तगू नहीं कर पाया। और मैं हमेशा कोई करंट इश्यूज़ पे गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन जहाँ पे सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया हो और ख़ास तौर पे शख्सी वाक़े की बजाय या इनफ़रादी वाक़े की बजाय जहाँ इज्तिमाई या मुआशरे के पहलू पे उस उस वाक़े के असरात या मुहर्रिकात, उसकी जो असल वजूहात होती हैं या उस वाक़े के पेश आने की जो जड़ थी और फिर उसके बाद जो आगे जाके मुआशरी सोसाइटी पे उसके असरात होने हैं, मेरी कोशिश होती है हमेशा कि मैं उसको हाईलाइट करूँ और उसके ज़रिए आप तक अपना एक पॉज़िटिव मैसेज पहुँचाऊँ। हालिया कुछ दिन पहले ये गुज़िश्ता जो हफ़्ता गुज़रा, इसके दौरान हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उनका उर्स मुबारक चल रहा था। तो इसी दौरान मुख्तलिफ़ शख्सियात को पाकिस्तान में से मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोगों को वहाँ पे दावत दी गई थी और बाकायदा उसका प्रोग्राम एक शेड्यूल था और दावत दी गई बाकायदा औक़ाफ़ की महकमा औक़ाफ़ की तरफ से पूरा एक प्लान उनका शेड्यूल जारी हुआ। उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ उलमाए कराम आए और वक्तन फ़वक्तन अपने खिताबात करते रहे, इसी तरह सिलसिला जारी रहा। आखिरी दिन जो हफ़्ते वाला दिन था, हफ़्ते वाले दिन मेहमान ख़ुसूसी जो मुख्तलिफ़ शख्सियात थी उनको इनवाइट किया गया था। तो उसी दौरान जो है वो एक दिलखराश और एक ऐसा वाक़या पेश आया जो हर मुसलमान के लिए और ख़ास तौर पे अहले सुन्नत के लिए जो है एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि सवालिया निशान भी है। और जो तसव्वुफ़ और सूफ़ियाए कराम की असल रूह थी, जो उनकी फ़िक्र थी, उसके बिल्कुल अपोज़िट ऐसा काम हुआ जो एक सवालिया निशान बन के हमारे लिए खड़ा हो गया। तो आप पहले इस वीडियो को ज़रा देखिएगा, उसके बाद इस पे गुफ्तगू करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुलाकात की नगरी है, यहाँ पर एक रात से वो फेरता है, वो नक्शबंदी आए उसे भी फेर। ये वीडियो है हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के मौजूद मस्जिद के सहन के अंदर की। ये यहाँ पे मुख्तलिफ़, जैसा कि मैंने बताया गया, को उलमाए कराम को दावत दी गई और उसके बाद खिताबात उन्होंने किए। और इसमें से कुछ ऐसे उलमाए कराम थे जिनको बाकायदा खिताब करने नहीं दिया गया और उन्होंने खिताब किए बगैर वो चले गए। बाकायदा दावत दी हुई, और कई उलमा तो ऐसे थे, शख्सियात जो कराची से तशरीफ़ लाई हुई थी, उनको भी नहीं करने दिया, वो भी वापस चले गए और कईयों ने ख़ुद से माज़रत कर ली। और कईयों के खिताबात के दौरान इस ख़ास फ़िक्र के लोगों ने ना सिर्फ़ हुल्लड़बाज़ी की, नारे लगाए मस्जिद के सेन में, ज़रा आप अंदाज़ा लगाइएगा, और उस बारगाह में जहाँ पे पेश होने के भी आदाब हैं, जहाँ पे इंसान अपने अपने आप को जब पेश करता है, ऐसी शख्सियात जिन्होंने अल्लाह और रसूल के दीन की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व की हो और अपनी ज़ात को नामो निशान को ख़त्म कर दिया और अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको फिर इस तरह ज़िंदा व जावेद कर दिया हो कि लोग आज भी इतनी कसीर तादाद में जो है उनकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं। तो ये उस शख्सियत की बारगाह में और फिर उस मस्जिद के अंदर ये वाक़या पेश आया। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएँ, ये ख़ास मकतबा फ़िक्र ना सिर्फ़ उनने वहाँ पे बाकायदा गालियाँ दी, मुख्तलिफ़ वहाँ पे अल्फ़ाज़ जो है लोगों पे अल्फ़ाज़ ठोंसे गए। उसके बाद बाकायदा वहाँ से बोतलें और जूते मारे गए, आप अंदाज़ा लगाएँ, स्टेज के ऊपर। अब मसला ये नहीं है कि ये वाक़या हो गया, मैं इसको एक वाक़या समझता हूँ। मुख्तलिफ़ वाक़यात वक्तन फ़वक्तन सोसाइटी में सियालकोट वाला वाक़या देख लें और इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात जो जिसके अंदर एक इंतहाई शिद्दत, आप कह सकते हैं इंतहा पसंदी, वो पहलू अनासिर शामिल थे। तो ये एक ख़ास फ़िक्र के लोग थे जो हमेशा ऐसे वाक़यात आप कह सकते हैं कि मौके की तलाश में होते हैं। तो ऐसे हमेशा वाक़यात होते चले आ रहे हैं और आज मैंने कभी बात नहीं की इस ऐसे टॉपिक पे जहाँ एक ख़ास फ़िक्र के लोगों पे बात करना हो, लेकिन इसका जो असर असल सोसाइटी पे होना है, जो आज ये एक छोटा-सा, आप कह सकते हैं एक छोटा-सा साँप है,
جس کو مختلف ادارے، مختلف ریاست پاکستان اس کو اپنے یہاں پہ اس ملک کے اندر اس ناسور کو جو ہے وہ تمانا ہونے کے لیے رستے مہیا کر رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، آج اپنے مفادات کی خاطر آپ اس فکر کو تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن کل کو جب یہ اژدہا بنے گا نا تو اس ملک کی جو ریاست کی دیواریں اسی کو کھوکھلا کرے گا۔ یہ بہت بڑی ایک سچویشن ہے، ریاست کو بھی سوچنا ہوگا، اداروں کو بھی سوچنا ہوگا۔ اس فکر کے جو لوگ ہیں جو دین اسلام کی فکر کی بالکل اپوزٹ چل پڑے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ سے اسلام کا ایک پہلو بنا لیا کہ اپنی بات شدت سے، انتہا پسندی سے منوانی ہی منوانی ہے، یعنی میں ٹھیک ہوں، باقی جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، وہ کافر ہے، وہ فتویٰ ہے، مطلب اس کی بات سننی ہی نہیں ہے۔ اختلاف رائے کا کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا۔ آپ ذرا ان سے بات کر کے دیکھیں، آپ کا نقطہ نظر جتنے دلائل کے ساتھ موجود ہوگا وہ کہے گا تم ٹھیک نہیں کہہ رہے، ساتھ گالیاں بھی دیں گے۔ باقاعدہ میری خود گفتگو ہوئی ایسے فکر کے لوگوں کے ساتھ، تو وہ یہ انتہا پسندی، یہ شدت، یہ کہاں سے آ گئی؟ میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو انتہا پسندی کی سوچ، اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے نا، میں کسی کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، اگر وہ اختلاف رائے آپ کا اس بات پہ، اس گفتگو پہ ہوا اور اسی وقت آپ نے اس رائے کو قبول کر لیا، آپ کے مزاج طبیعت کے اندر کوئی سختی یا اس شخص اس بندے یا اس فرد یا اس نظریے کے خلاف آپ کی طبیعت کے اندر نفرت پیدا نہ ہوئی، خود سے کڑنا نہ شروع کیا، تو سمجھ لیں کہ آپ متوازن بیلنس شخصیت ہیں، آپ کی فکر پوزیٹیو ہے، دین اسلام کے مطابق ہے، جو ہمیشہ اختلاف رائے کو اہمیت دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی شخصیت کے اندر اس ایک اپنی رائے، کسی شخص کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، کسی فکر کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، کسی نظریے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، اگر آپ اس کے خلاف اپنی طبیعت کے اندر نفرت پیدا کر لیتے ہیں، اور نفرت پھر اس سطح سے پیدا کرتے ہیں، میں اب اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں، یہ نفرت بڑھتی جاتی ہے، نفرت جب بڑھتی ہوتی پھر آپ اظہار کرتے ہیں، کبھی گالم گلوچ کے ذریعے، کبھی شدت پسندی کے ذریعے، پھر وہ جو نفرت تھی وہ شدت پسندی کی طرف جاتی ہے، وہ جو شدت پسندی ہے وہ پھر انتہا پسندی کو جنم دیتی ہے۔ انتہا پسندی کیا ہے کہ اپنی بات منوانا، چاہے وہ طاقت کے زور پہ ہے، چاہے وہ ہتھیار کے زور پہ ہے، اور چاہے وہ جس طرح آپ نے اپنی بات کو منوانا ہے، آپ ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں۔ جب یہ انتہا پسندی انسان کی شخصیت کے اندر مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اسی کی کوکھ سے جو دہشت گردی ہے وہ جنم لیتی ہے۔ تو آج ہم یہ فکر آج اسی انتہا پسندی کے اس پہلو پہ پہنچ چکی ہے، اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے۔ یہ جو فکر، خاص فکر کے لوگ ہیں، یہ آج اسی مقام پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن آج نہ ریاست اپنا کردار ادا کر رہی ہے، نہ اس کے ادارے کردار ادا کر رہے ہیں، اور مختلف واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ کل کو یہی انتہا پسندی کی کوکھ سے جنم لینے والی دہشت گردی، جب دہشت گردی کی صورت اختیار کرے گی کہ یہی فکر کے لوگ ہتھیار کے ذریعے اپنی بات منوائیں گے، تب جا کے سمجھ آئے گی ریاست کو بھی اور اس کے اداروں کو۔ تو اہل درد لوگوں کو سوچنا ہوگا، آج یہ واقعہ ایک جگہ پہ ہوا، کل کسی اور جگہ رونما ہوگا، کیونکہ یہ اس سوسائٹی میں اس فکر کے لوگ اس انتہا پسندی اور شدت پسندی کے ساتھ موجود ہیں، جو اپنی بات منوانے کے علاوہ کسی کی بات کو مانتے ہی نہیں، کسی کی بات کو ویلیو دیتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہماری فکر ہے وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سارے غلط ہیں۔ تو اگر یہ آج ریاست نے اپنا کردار ادا نہ کیا، میں اس کی پرزور اور شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں، بلکہ میں اس کو ایسا کہتا ہوں کہ ایک ایسا سانحہ ہے، ایسا واقعہ ہے جس سے آنے والی نوجوان نسل کو ہم دین اسلام اور خاص طور پہ اہل سنت اور تصوف اور اولیاء کرام، ان کی بارگاہ سے جو خیرات، امن اور دین کی پھیلنی تھی، اس کی بجائے ہم نفرت اور کس طرح کے بیج بو رہے ہیں اور کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اہل درد لوگوں کو سوچنا ہوگا، اور خاص طور پہ اس مکتبہ فکر کے لوگوں کو سوچنا ہوگا اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ یہ اس فکر کے لوگ اسی طرح اس اصل فکر کو کھا بھی جائیں گے، اور شدت پسندی اور انتہا پسندی کے ذریعے اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے، اور نوجوان نسل کو پتہ نہیں کیا پیغام دیں گے۔ اب اختلاف رائے کے بارے میں آخری پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں
اختلاف رائے، یہ لوگ اختلاف رائے کرتے ہیں نا، اور اختلاف رائے کی جو ہے شدت پسندی اور انتہا پسندی پہ جا کے اس طرح کے واقعات رونما کرتے ہیں۔ تو اس اختلاف رائے آپ تک کے لیے یہ پیغام ہے، سب کے لیے پیغام ہے کہ اختلاف رائے کی حقیقت کیا تھی اسلام میں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، دین اسلام تو امن کا دین ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے دین اسلام ایسی زبان اور ایسی زبان درازی اور ایسے واقعات سے منع کرتا ہے۔ یہ تو مسلمان ہیں اور پھر آپ کے اپنے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، تو ایسا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی کہا گیا کہ آپ پہنچا دیں، دین اسلام پہنچا دیں۔ صوفیاء کرام کی پوری زندگی لے لیں، انہوں نے کبھی کسی پہ فتویٰ نہیں لگایا، کسی کو کافر نہیں کہا، کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ ہر طرح کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، جہاں حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ آتے تھے، ہر مسلک کے لوگ آتے تھے، کیونکہ یہ سورج کی طرح ہیں، ہر ایک کو خیرات دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی ذات، اپنی شخصیات کو فنا کر دیا ان کی ذات میں۔ تو یہ لوگ تو ایسے تھے، لیکن آج ہم نے نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو یہ اختلاف رائے حضرت یونس بن عبدالعلی امام شافعی کے شاگردوں میں سے تھے۔ یہ ان کا واقعہ ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو ان کے شاگردوں میں سے ایک دن اپنے استاد محمد بن ادریس شافعی سے ایک بات پہ اختلاف ہو گیا، اور اختلاف اتنی شدت کا، اب آپ ذرا اختلاف رائے کی شدت کا اندازہ لگائیں، ان کے ہاں شدت کیا تھی۔ شدت کا اختلاف ہوا تو اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے، اپنے استاد کے احترام میں اختلاف ہوا اور اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ استاد محترم کا ذرا اندازہ لگائیں، جن سے ہم دین کی خیرات لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو حضرت امام شافعی ہیں وہ آپ کے شام کو آپ کے گھر جا پہنچے۔ جب دروازہ نوک کیا تو اندر سے آواز آئی، اندر سے جو شاگرد تھے آپ کے، انہوں نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پہ؟ تو آپ نے کہا کہ محمد بن ادریس شافعی، یعنی اپنا نام پورا نہیں بتایا، محمد ادریس بتایا۔ تو آپ نے سوچا کہ اور کوئی شخص ہو نہیں سکتا حضرت امام شافعی کے علاوہ، تو آپ دروازے پہ آئے اور دروازے پہ دیکھا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے تھے دروازے پہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ الفاظ آج اس فکر اور اس نظریے رکھنے والے اور خاص طور پہ جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے، اور بہت سے لوگ اس کو سپیس دیتے ہیں، اختلاف رائے میں شدت اور انتہا پسندی پہ جاتے ہیں، ان سب کے لیے پیغام ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے درمیان، یہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے شاگرد کو یہ الفاظ دہرا رہے ہیں، ذرا آپ سنیے گا، ہمارے درمیان سینکڑوں باتوں پر اتفاق ہے لیکن ایک بات پر اختلاف ہے۔ اے یونس، ہر اختلاف میں جیتنے کی کوشش مت کرو، بعض دفعہ دل جیتنا موقف جیتنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ ہر بات اپنی نہیں منوانی، بعض اوقات کسی کا دل جیتنا بھی موقف جیتنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ دوسری بات کہتے ہیں اے یونس، غلطی کو ناپسند کرو، غلطی کرنے والے کو نہیں۔ اندازہ لگا لیں ذرا آپ، گناہ سے نفرت کرو، گناہ کرنے والے پہ رحم کرو۔ اے یونس، بات پر تنقید کرو مگر بات کرنے والے کا احترام کرو۔ ذرا آپ اس ویڈیو کا اندازہ لگائیں، یہاں بات یعنی کہ بات یونس کو کہا جا رہا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اے یونس بات پر تنقید کرو، اختلاف رائے رکھو، تنقید کرو، اپنا رائٹ بیان کرو، لیکن اس اگلے جس کے ساتھ کر رہے ہو اس کا احترام بھی رکھو۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے، یہ اصل دین ہے۔ ہم جو فالو کر رہے ہیں، ہمیں جو سمجھایا جا رہا ہے دین، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہم نے تو نہیں پڑھا، ہم نے تو ایسی انتہا پسندی اور شدت پسندی دین اسلام میں نہیں دیکھی۔ آگے فرماتے ہیں آخری بات جو آپ تک میسج پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا کام، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے یونس شاگرد کو کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا کام مرض کو ختم کرنا ہے بلکہ مریض کو ختم کرنا نہیں ہے۔ یعنی ہمارا کام صرف مرض کو ختم کرنا ہے، جو مسئلہ پیدا ہوا، جو اصل جڑ تھی، جو پرابلم آ رہی ہے اس کو ختم کرنا ہے، نہ کہ مریض، بلکہ شخصیت کو ہی مارنا شروع کر دیں، شخصیت کے خلاف ہی نفرت کا اظہار شروع کر دیں، بلکہ ہمارا کام صرف اور صرف اس مسئلے کی اصل تک پہنچنا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم پہ کرم کرے، ہم پہ رحم کرے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی اصل فکر جو محبت، پیار، اخلاص، خلوص، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی عزت کرنا، دوسروں کے
دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا، یہ تو اختلاف رائے جو ہم کر رہے ہیں یہ تو پتہ نہیں کس شدت پسندی اور انتہا پسندی کی سطح پہ ہم لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دین اسلام کی اصل روح کو سمجھا جائے تو وہاں تو جذبات کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ صرف انسانوں کا بلکہ جانوروں کا، غیر مذہب لوگوں کا، ہر طرح کے لوگوں کا۔ لیکن آج ہم پتہ نہیں کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی فکر کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔